وہ آسرا میں ہوں خدا مصطفیٰ اور یہ میرا حبیب ہے میں ہوں خدا مصطفیٰ اور یہ میرا حبیب ہے میری جان سے دیکھیے اسے کتنا میرے قریب ہے کتنا میرے قریب ہے میرا وجود ہے علی تمہیں بتاؤں گا کتنا بڑا حسین ہے توحید جس پہ ہے کھڑی وہ آسرا حسین کتنے قلیل وقت میں تم نے علی علی کیا کتنے قلیل وقت میں تم نے علی علی کیا ہاتھوں میں تھام کے علم ماتم گلی گلی کیا ماتم گلی گلی کیا مہمان آج تم ہوئے اور میزبان ریشم کی سرزمین پر نفرت کے بیج بو نہ تو نفرت کے بیج بو نہ تو ایمان پہ نہ ناز کر اے دشمن حسین کس منہ سے خلد جائے گا آگے کھڑا حسین توحید میں کند ذہن میں نہیں کھلتا ہوں بس زمین پر میں کند ذہن میں نہیں کھلتا ہوں بس زمین پر میں لا مکان ہے علی مل سکتا ہوں زمین پر مل سکتا ہوں زمین پر میرا مکان ہے علی میرا
पता तुम्हें बताऊंगा कितना बड़ा हुसैन है। तौहीद जिस पे है खड़ी वो आसरा हुसैन है। सब माशाअल्लाह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से तज़किरा फरमा रहे थे। और ये अय्याम जो है ख़ास ऐसे अय्याम है कि हम मोहम्मद वाले मोहम्मद का तज़किरा करते हैं और दुआएं कबूल खुद ब खुद होना शुरू हो जाती हैं। अमूमन आम अय्याम में ख़ास वक्त हैं, दुआ आप बैठें, दुआ मांगें, आपको तालीम किया गया कि आप बैठें, दुआ करें, दुआ मांगें, ख़ास औक़ात हैं। ये अय्याम ऐसे हैं कि आप कोई दुआ ना मांगें, आप मोहम्मद वाले मोहम्मद के दरबार में आके बैठें और उनके तरफ से जो है वो हाजतें जो हैं वो पूरी हो रही हैं। मैं इसके हवाले से इसी एतबार से देखें आपके सामने अभी मौला हुसैन का तज़किरा हो रहा था, मौला गाज़ी अब्बास का तज़किरा है। देखें मैं एक सिलसिला है जो आपके सामने बगैर किसी तमहीद के आपके सामने पेश करने लगा हूँ कि इन्हीं का फैज़ है जिन पर वफ़ाएं नाज करती हैं। इन्हीं का फैज़ है जिस पर वफ़ाएं नाज करती हैं। ये हैं बाबुल हवाइज दामने हाजात भरते हैं। हाजतों का दामन इन्हीं का फैज़ है जिन पर वफ़ाएं नाज करती हैं। ये हैं बाबुल हवाइज दामने हाजात भरते हैं। वफ़ा के शहर का क्या खूब कानून सखावत है। समझ नहीं आती। वफ़ा के शहर का क्या खूब कानून सखावत है। दुआ शब्बीर से मांगो अता अब्बास करो। इन्हीं का फैज़ है जिस पर वफ़ाएं नाज करती हैं। ये हैं बाबुल हवाइज दामने हाजात भरते हैं। वफ़ा के शहर का क्या खूब कानून सखावत है। दुआ शब्बीर से मांगो अता अब्बास करते हैं। मौला राज़ी आपसे इरफान भाई से भी गाड़ी में हवाले से बात भी हो रही थी। अब देखिए मौला हुसैन किया था कि दो शख्सियतें एक साथ हैं, कैसे आएंगी। अभी तीसरे और चौथे मिसरे पे नजर खास रखिएगा कि जहाँ पे कुछ नहीं मिलता है ठोकरों के सिवा, जहाँ पे कुछ नहीं मिलता है ठोकरों के सिवा, जहाँ पे कुछ नहीं मिलता है ठोकरों के सिवा, सितम को लाके वहां करबला ने छोड़ दिया। जहां पे कुछ नहीं मिलता है ठोकरों के सिवा, सितम को लाके वहां करबला ने छोड़ दिया। सितम को लाके वहां करबला ने छोड़ दिया तो मिला हुसैन का साया जो फुतरुसो हुर को। मिला हुसैन का साया जहां पे कुछ नहीं मिलता है ठोकरों के सिवा, सितम को लाके वहां करबला ने छोड़ दिया। मिला हुसैन का साया जो फुतरुसो हुर को, जज़ा ने थाम लिया और सजा ने छोड़ दिया। मिला हुसैन का साया जो फुतरुसो हुर को, जज़ा ने थाम लिया और सजा ने छोड़ दिया। और एक गलतुल आम भी है, ये बहस किसी और दिन होगी फितरुस फुतरुस वाली, लेकिन कोई ये ना समझे कि मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं जानबूझ के फुतरुस ही कह रहा हूँ, फितरुस नहीं कह रहा। ये बहस किसी और दिन पे उठा रखेंगे कि फितरुस है या फुतरुस है। मैं मुल्तमिस हूँ आतिफ हुसैन से कि तशरीफ लेके आए और बारगाह मोहम्मद वाले मोहम्मद में अपना नजराना पेश करें। खुशी होती है मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात यजीदियत से जो इजहार
بیزاری نہیں کرتے، وہ کلمہ کو شریعت سے وفاداری نہیں کرتے، وہ کلمہ کو شریعت سے وفاداری نہیں کرتے، بتاتا ہے تمہارا کم ظرف کرنا ماتم شبر، کبھی مقتول کی قاتل طرفداری نہیں کرتے، کبھی مقتول کی قاتل طرفداری نہیں کرتے، شریف النفس انسان ہی مناتے ہیں غم سرور، یزیدی نسل کے انسان عزاداری نہیں کرتے، یزیدی نسل غلامی کی سنت کی آرزو نے کر دیا ثابت، غلاموں کے جو بچے ہوں وہ سرداری نہیں کرتے، غلاموں کے جو بچے ہوں وہ سرداری نہیں کرتے، اگر جنت بھی بیچی ہے تو چوراہے میں بیچی ہے، موالی مرتضیٰ کے چور بازاری نہیں کرتے، موالی مرتضیٰ کے چور بازاری نہیں کرتے، منافق کے لیے بے سخت لعنت نکلتی ہے، تبرے کی کبھی ہم لوگ تیاری نہیں کرتے، تبرے کی کبھی ہم لوگ تیاری نہیں کرتے، بہادر ہی بہاتے ہیں ہمیں شبیر میں آنسو، کبھی سانپوں سے ڈر کر گریا زاری نہیں کرتے، کبھی سانپوں سے ڈر کر بہادر ہی بہاتے ہیں ہمیں شبیر میں آنسو، کبھی سانپوں سے ڈر کر گریا زاری نہیں کرتے، نہ جانے کتنے مقتولوں کا ہم پر قرض ہے لیکن کبھی ہم اپنی ہی فوجوں پہ بمباری نہیں کرتے، کبھی ہم اپنی ہی فوجوں پہ بمباری نہیں کرتے، وطن کے پاس با ہم کل بھی تھے تا زندگی ہوں گے، علی والے کبھی مٹی سے غداری نہیں کرتے، جس کو وسیلہ نہیں ملا، مولا علی کا جس کو وسیلہ نہیں ملا، اس کو بھور ملے ہیں کنارہ نہیں ملا، مولا علی کا جس کو وسیلہ نہیں ملا، ایسی عبادتوں کا بھلا فائدہ ہی کیا، ایسی عبادتوں کا بھلا فائدہ ہی کیا، سجدہ گزار بن گئے
کعبہ نہیں ملا مولا علی کا جسے مولا علی کا جسے کو وسیلہ نہیں ملا نابینا حافظوں کی قسم آج تک ہمیں نابینا حافظوں کی قسم آج تک ہمیں مولائیوں میں عقل کا اندھا نہیں ملا مولا علی کا جس کو وسیلہ نہیں ملا دو تین اس کے جیسے نظر آئے اس کے ساتھ دو تین اس کے جیسے نظر آئے اس کے ساتھ ابلیس بھی ہمیں تو اکیلا نہیں ملا علی کا جس کو وسیلہ نہیں ملا چندہ بسوں میں لیتے ہیں مسجد کے نام پر چندہ بسوں میں لیتے ہیں مسجد کے نام پر وہ جن کو مانگنے کا سلیقہ نہیں ملا مولا علی کا جس کو وسیلہ نہیں ملا معصوم سے ملی ہے ہمیں سب روایتیں معصوم سے ملی ہے ہمیں سب روایتیں شیعوں کے مدرسوں کو ہریرہ نہیں ملا جس کو وسیلہ نہیں ملا ملا عمر سے لے کے عمر ابن سعد تک ملا عمر سے لے کے عمر ابن سعد تک رہبر تمہیں تو ایک بھی اچھا نہیں ملا مولا علی کا جس کو وسیلہ نہیں ملا حق چار یار کہنے کی یہ بھی سزا ملی حق چار یار کہنے کی یہ بھی سزا ملی ملا تو مل گئے تمہیں مولا نہیں ملا داستان شجاعت کا دارین میں داستان شجاعت کا دارین میں ایک بے مثل کردار داستان شجاعت کا دارین میں ایک بے مثل کردار عباس ہے علی کے 18 ہی بیٹے علی ہے علی کے 18 ہی بیٹے علی برسبی میں علمدار عباس ان کے لہجے میں ہاشم کی حشمات ہے ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے ہر ادا ان کی میران کا عکس ہے
ان کی باہوں میں جعفر کی طاقت بھی ہے پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن اور حسنین کا پیار عباس داستان شجاعت کا دارین میں راہ حق کا بہت ہے کٹن راستہ راہ حق کا بہت ہے کٹن راستہ راستے کے لیے رہنما چاہیے خلد کے راستوں کو ہے جو جانتا خلد کے راستوں کو ہے جو جانتا اس ولی کا ہمیں آسرا چاہیے داستان شجاعت کا دارین میں قبر کیا ہے اندھیرا سا گھر ہے جہاں معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں وہ بہت ہی اندھیری جگہ ہے وہاں کوئی یاور نہیں کوئی اپنا نہیں تم سے ملنے لحد میں علی تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے بولو تنہائی میں اور کیا پہلے کم تھی ابھی اور کم ہو گئی ہے میں اگلے شاعر کو منکمل نگار کو آپ کے سامنے پیش کروں گا چند مصروں کے ساتھ کہ ماہ شعباں اے نبی کے مطلع انوار چاند ماہ شعباں اے نبی کے مطلع انوار چاند آمد شبیر سے تجھ میں لگے ہیں چار چاند آمد شبیر سے تجھ میں لگے ہیں چار چاند زینب و عباس و سرور اتنے جلوے ایک جگہ زینب و عباس و سرور اتنے جلوے ایک جگہ یہ زمین کی منزلت اور عرش پر بیکار چاند زینب و عباس و سرور اتنے جلوے ایک جگہ یہ زمین کی منزلت اور عرش پر بیکار چاند اور تیسری شعبان کو لایا ہے ایک تازہ خبر تیسری شعبان کو لایا ہے ایک تازہ خبر بن گیا ہے آمد شبیر پر اخبار چاند میں گزارش رہا ہوں سید حسن عرف سونی شاہ سے تشریف لائیں اور باغیہ محمد وآل محمد میں مختصر نظرانہ پیش کریں خوشنودی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ کائنات کے بادشاہ کا ظہور بہت بہت مبارک جی ماشاءاللہ خیر ہو آپ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلوات بھیجے گا محمد بہنا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے جس جگہ ہوئے بنائے جاتے ہیں جس جگہ ہوئے بنائے جاتے ہیں کارخانہ میرے حسین کا میرے حسین کا جشن کا
का ये समा बताता है, आज आना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। रात से दिन जो ये निकलता है, रात से दिन जो ये निकलता है, मुस्कुराना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना हुसैन का है। नारा हैदरी। जो कुछ ज़मीं से उगता है, आज जो कुछ ज़मीं से उगता है, दाना दाना मेरे हुसैन का मेरे हुसैन का है। जो ज़माने को रिस्क मिलता है, जो ज़माने को रिस्क मिलता है, ये बहाना मेरे हुसैन का है। नारा हैदरी। का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। मेरे घर में चिराग जलते हैं, मेरे घर में चिराग जलते हैं, आना जाना मेरे हुसैन का है, हर मेरे हुसैन का है। बोलो बोलो सही सरदार का। सैयद हसन शाह माशाअल्लाह की तौफीकात में इजाफा करे। ये बाबुल हवाले जलाली सरकार अलैहिस्सलाम के जो मुंतज़र बैठे हैं यहाँ पर, चंद मिसरे माज़ी अब्बास के वाले सुनिए और मैं अगले आपके खान को आपके सामने पेश करता हूँ कि और क्या लोगे मोहब्बत का सिला अब्बास से। मैं अपनी किल्लत की वजह से इतनी शेर इतनी तेज से बिल्कुल एकदम पेश कर रहा हूँ। मौला जो है वो आप भी इतना अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह। और क्या लोगे मोहब्बत का सिला अब्बास से, और क्या लोगे मोहब्बत का सिला अब्बास से, सारी दुनिया को मिला है, सारी दुनिया को मिला दरसे वफा अब्बास से। और क्या लोगे, इससे बड़ा और दर्स क्या हो सकता है वफादारी की जो भीख हमें मिल गई है कि हमारे यहाँ कोई बेवफा नहीं होता। ये जितनी आशिकी की दुनिया है वो सारी बेवफाई का गिला करती है, हमारे यहाँ सारी बेवफा है माशाअल्लाह। और क्या लोगे मोहब्बत का सिला अब्बास से, सारी दुनिया को मिला दरसे वफा अब्बास से, इसलिए हम मांग लेते हैं दुआ अब्बास से, इसलिए हम मांग लेते हैं दुआ अब्बास से, होके जाता है खुदा तक रास्ता अब्बास से। तशरीह करने की जरूरत नहीं है, मतलब सब अपने हिसाब से समझेंगे, अपनी मार्फत के हिसाब से। मुझे अभी ये शहीद सिद्दीक़ जाफर का शेर याद आ गया। वो फरमाते थे कि ये जो इसी के पस मंजर में उन्होंने कहा कि उसकी इमदाद को अब्बास पहुंच जाते हैं, उसकी इमदाद को अब्बास पहुंच जाते हैं, जिसका कोई भी ना हो उसका खुदा होता है। इसलिए हम मांग लेते हैं दुआ अब्बास से, होके जाता है खुदा तक रास्ता अब्बास से। वो अली का शेर था उसकी शजाअत को सलाम, वो अली का शेर था उसकी शजाअत को सलाम,
آج تک ڈرتا ہے ظلم کربلا عباس سے. اور پھر گیا نظروں میں سب کی معرکہ صفین کا, ایک سپاہی بھی نہ دریا پر لڑا عباس سے. اب دیکھیے گا کہ ردیف نہیں بدلے گی, لیکن اس پہ تعریف جو ہے وہ شہزادی کی آئی. دیکھیے کیسے کہ پھر گیا نظروں میں سب کی معرکہ صفین کا, ایک سپاہی بھی نہ دریا پر لڑا عباس سے. کس طرح گھر لوٹ کر آتا ستمگر کا وجود, کس طرح گھر لوٹ کر آتا ستمگر کا وجود, اس کو زینب نے نہ چھوڑا جو بچا عباس. کس طرح گھر لوٹ کر آتا ستمگر کا وجود, اس کو زینب نے نہ چھوڑا جو بچا عباس. اسی کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں ہمارے بارگاہ کے رکن, خاص رکن نوح خان, ایک خاصی شخصیت مالکین کی توفیقات میں اضافہ کرے حسن شیخ سے کہ بارگاہ محمد و آل محمد میں تشریف لے کے آئے اور اپنا خوبصورت نذرانہ پیش کریں. خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. محمد والے جہاں میں محافظ بنا لو حسین آ گئے. کہا ہر نبی کو خدا نے جہاں میں محافظ بنا لو حسین آ گئے. اگر چاہتے ہو نبوت بچانی تو جھولا جھولا لو حسین آ گئے. تو جھولا جھولا لو حسین آ گئے. ہے تشہد میں زہرا تو سجدے میں ہے عجب ہے نظارہ رکوع میں پیغمبر. عجب ہے نظارہ رکوع میں پیغمبر. ہے تشہد میں زہرا تو سجدے میں ہے عجب ہے نظارہ رکوع میں پیغمبر. عجب ہے نظارہ رکوع میں پیغمبر. عرش کو بچھا کر حسن کہہ رہے ہیں خدا کو بلا حسین آ گئے. حسن کہہ رہے ہیں خدا کو بلا لو حسین آ گئے. صلوات ہمین محمد کو اب تک بچایا خدا نے کہا تو علم بھی اٹھایا. خدا نے کہا تو علم بھی اٹھایا. مگر میرے غازی تو آنے سے پہلے علم کو سنبھالو حسین آ گئے. مگر میرے غازی
علم کو سنبھالو حسین آ گئے محمد علی لال کلندر اگر چاہتے ہو نبوت بچانی تو جھولا جھولا دو حسین آ گئے اوپر محمد والے محمد سبر حسین لال کلندر ماشاءاللہ خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں حسن شیخ مالک کی توفیقات میں اضافہ کرے. میں شہزادی اکمانی کے بارے صرف ایک شعر پیش کر رہا ہوں اور اگلے مدح خان کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دین حق بلکہ شہزادی کی بھی شان نہیں ہے, شہزادی سے نسبت رکھتی ہوئی ایک چیز کی شان ہے کہ دین حق تک آ نہ پائی ظلم کے سورج کی دھوپ, دین حق تک آ نہ پائی ظلم کے سورج کی دھوپ, بیچ میں بھن کر گھٹا زینب کی چادر آ گئی, بیچ میں بھن کر گھٹا زینب کی چادر آ گئی. ایک بہت معتبر سید ہمارے درمیان موجود ہیں, عموماً ممبر پہ جلوہ افروز کم ہوتی ہیں, آج ماشاءاللہ ہمیں سعادت حاصل ہے, ماشاءاللہ تشریف بھی لے کے آئے ہیں, بہت میٹھی سی شخصیت ہیں, مالک ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. میں گزارش کروں قمر بھائی سے, یعنی قمر علی قاسمی سے تشریف لائیں, بارگاہ محمد و آل محمد میں حضرات پیش کریں. خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. میٹھی شخصیت بول دیا حاضری کے لیے سر بسم اللہ. علی ایسا مشکل کشا ہے جو ٹوٹے دلوں کا سارا, مشکل کشا ہے جو ٹوٹے دلوں کا سارا, مدد کے لیے وہی آ گیا جہاں بھی کسی نے پکارا. مشکل کشا ہے خلیل و نبی احمدی ہوں, سبھی نے علی کو پکارا, میں کس کس کا گن گن بتاؤں کہ کس کس کے یہ کام سبھی آتے جاتے رہیں گے, سیاست کے جتنے جھنڈے یہ چڑھتے اترتے رہیں گے, مگر باخدا اونچا صدا رہے گا علم یہ ہمارا. بالکل پاس پہنچ گئے, دوست داخلی ہمارے کل رہ گئے ہیں. میں سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر تمام حضرات ممبر کے اور قریب ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں تو ایک اور اچھا ماحول بن جائے. خوشنودی محمد و آل محمد نعرہ حیدری.
سیکنڈ لاسٹ ہماری لسٹ میں میرے جو ذاکر ہیں سب سے کم عمر ذاکر ہیں اور شاید علی اصغر کے میں نے چار مصرے جو ہیں وہ یہیں کے لیے محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے کہ دعوت سن دینے سے پہلے آپ کے سامنے پیش کروں گا کچھ ایک 4 مصرے ہیں جو میں ہمیشہ اکثر پہلے یہاں پر کافی دفعہ پڑھ چکا ہوں کہ یہ مسکرا کے کہا 6 مہینے والے نے ہمارا نام علی ہے خطاب ہے اصغر. ہلکے سے میں نے کہا آپ نے اب اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعری اس لیے کہتے ہیں کہ اس طرح الفاظوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. یہ 4 شاعری کا شاہکار دیکھیں آپ کہ یعنی یہاں پر کہا تھا کہ ہمارا نام علی ہے خطاب ہے اصغر. اسی طرح یہ 4 مصرے ملاحظہ کریں کہ اصغر کو بھی مجاہد اکبر کہوں گا میں, اصغر کو بھی مجاہد اکبر کہوں گا میں, ایسا کہیں بھی اور کوئی سورما نہیں. اصغر کو بھی مجاہد اکبر کہوں گا میں, سورما کہتے ہیں ہیروئک فگر کو. اصغر کو بھی مجاہد اکبر کہوں گا میں, ایسا جہاں میں اور کوئی سورما نہیں. بس مسکرا کے رن میں قیامت مچا گیا, بس مسکرا کے رن میں قیامت مچا گیا. یہ خیریت ہوئی کہ وہ کھل کر ہنسا نہیں. سورما نہیں, بس مسکرا کے رن میں قیامت مچا گیا اور ایک خیریت ہوئی کہ وہ کھل کر احسان ہے. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا, جس کے ساتھ یہ ملتمس ہمارے سب سے کم عمر ذاکر اس بارگاہ کے ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں, ریاضت کرتے ہیں. میں سید مرتضیٰ حمدانی سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور بارگاہ محمد وآل محمد میں اپنا خوبصورت نظرانہ پیش کریں. محمد وآل محمد صلوات. آبرو کی ہے فقط جہان, دون میں یہ جستجو کی ہے. ایک خالق اکبر اور ایک ہے زینب, جنہوں نے لہجہ ہے شابان کا چاند وہ ہے کہ جس میں, یہ شابان کا چاند وہ ہے کہ جس میں کئی چاند آئے نظر دھیرے دھیرے. یہ شابان کا چاند جس میں کئی چاند آئے نظر دھیرے دھیرے. یہ آل محمد ازل سے ہے عرشی, اترتے رہے فرش پر دھیرے دھیرے.
نظام خدا بھی اصول وفا بھی کہ سورج کے پیچھے کمر گیر شابان کا اور اسی طرح ہم سب جتنے جوانان ہیں مالک اپنا نظر کرم رکھے وابستہ رہیں یہیں پہ اپنی خوشیاں منائیں یہیں پہ اپنے غم رکھیں اسی مردار کی درگاہ سے اسی بارگاہ سے ہمارے بندن بندے رہیں 4 مصروں سے میں محفل کے اختتام کی طرف جو وصیت کو دعوت دوں گا کہ شعبان کے حوالے سے مصرے ہیں کہ اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں ابو طالب کے آنگن میں کئی ذیشان اترے ہیں اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں ابو طالب کے آنگن میں کئی ذیشان اترے ہیں اب اس سے بڑھ کے کیا لکھوں
فضیلت ماہ شعبہ کی اب اس سے بڑھ کے کیا لکھوں، فضیلت ماہ شعبہ کی اب اس سے بڑھ کے کیا لکھوں، مہینہ ایک ہے لیکن کئی قرآن اترے۔ فضیلت اس مہینے کی اب اس سے بڑھ کے کیا لکھوں، مہینہ ایک ہے لیکن کئی قرآن اترے ہیں۔ ماشاءاللہ میں دوبارہ سے بارگاہ محمد وآل محمد میں دعا کرتا ہوں کہ تمام حاضرین محفل جو یہاں اس عقیدت سے تشریف لے کے آئے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، مالک انہیں کوئی غم نہ دکھائے سوائے غم السلام کے، جو دلی حاجات و خواہش ہے مالک ان کی پوری فرمائے، ہمیشہ جان مال عزت و آبرو کی بقیہ محمد وآل محمد کی محفوظ رہے، جو پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانی دور ہو، جنہیں رزق میں تنگی ہے مالک ان کی رزق میں فراوانی کرے، جو سنگلز ہیں مولا انہیں جلد سے جلد ان کے تعلق جو ہے بحال کریں انشاءاللہ، اور جو اولاد کے خواہش مند ہیں مالک انہیں اپنی بارگاہ سے شادہ رزق کے حوالے سے خاص طور سے اپنی بارگاہ سے تحفے عنایت کریں۔ میں ملتمس ہوں سے قاسم بازادی سے تشریف لائیں، بارگاہ محمد وآل محمد میں اپنی خطابت کا خوبصورت نذرانہ پیش کریں۔ خوشنودی محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تکبیر، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتفضل الوہاب والساتر السوات والتواب ونشہد انہ سید المرسلین وخیر المبشرین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین ونشهد أن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وقاتل المشركين وإمام افترض طاعته أن الحسن والحسين وعلى إطرته الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومین ونشہد انہ بقائم امر اللہ وبقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین واللعنت دائما علی اعداء ولایت امیر المؤمنین وانکر بولایت امیر المؤمنین واشرک بولایت امیر المومنین واقصر بولایت امیر المومنین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها صلوات آواز بلند تمام حاضرین محفل کو آج اس شعبان المعظم میں کیونکہ جشن 3 ہستیوں سے متعلق ہے اور مجھے بانیان کی طرف سے حکم میں یہ ملا ہے کہ ان تینوں ہستیوں کا جو باطنی رشتہ ہے وہ آپ کے سامنے مجھے پڑھنا ہے۔ میرے پاس وقت 20 منٹ ہے اور اس سے نہ زیادہ نہ 1 منٹ کم آپ کی خدمت بیان کروں گا میں، اور اگر جاگتے رہے کیونکہ آج میں حقیقت کے موتی لٹاؤں گا شرف تو کم نہیں ہے، میری
عزت کے لیے، یہ شرف تو کم نہیں ہے میری عزت کے لیے، میں جو بلوایا گیا ہوں شہ کی مدح۔ شعبان کے حوالے سے قرآن مجید کا ہے وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قسم ہے چمکتے ہوئے سورج کی، اور پھر کہا مجھے قسم ہے اس چاند کی جو اس سورج کا تالی ہے۔ بات ظاہر نہیں کرنا، بات مجھے بات نہیں کرنا ہے، بات سمجھ آئے تو بولنا میرے ساتھ ہے۔ ظاہر میں یہ آیت اتری محمد اور علی کے لیے، لیکن باطن میں یہ آیت اتری حسین اور عباس کے لیے۔ مقصد نزول بھی سنتے جاؤ نا۔ شب جمعہ میں نے کہا تھا جمعہ کے دن رسول اکرم بن سج کے نکلے، رسول اکرم کا چہرہ مبارک دیکھ کے بے دل کا دل دھڑکا، اس نے آیتیں بھیجی وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، میرے حبیب آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے جو سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ جبرائیل یہ کہہ کے اوپر گئے، فوراً دوبارہ پلٹے اور آیت لے کر آئی وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ اب جو رسول نے دیکھا پیچھے علی آ رہے شمس والضحاها۔ ابھی 3 شعبان ختم نہیں ہوئی کہ پھر آیت چلی والقمر اذا تلاها۔ کیا دیکھتے ہیں کہ عباس نازل ہو رہے ہیں۔ اور میں ذکر اس کا بھی کرتا چلوں کہ اس ملکہ کا ذکر ہے کہ جب اس کا نام آئے یا وہ خود آئے تو حسین جیسا امام بھی کھڑا ہو جائے، حسین جیسا امام بھی اپنی عبادتوں کو ترک کر دیتا ہے۔ جب یہ شہزادی دنیا میں آئی ہے 20 منٹ میرے پاس ہیں اور میں پورا جشن کا سما اگر بنا کے نہ دیا حیدر کرار سے جھیکی نہیں۔ میں نے کہا کہ حیدر کرار کے ہاتھوں پر حیدر کرار کی ولایت ہے۔ جشن سننے آئے ان کے لیے جملے ہیں، فکار دینے آئے ان کے لیے نہیں۔ میں نے کہا کہ حیدر کرار کے ہاتھوں پہ حیدر کرار کی ولایت ہے۔ جو منظر دیکھا تو کسی شاعر نے اس منظر کو عربی میں قید کیا، سرکار علی نے دیکھا، انہوں نے کہا بے جلال احمد فی محابت حیدر، بے جلال احمد فی محابت حیدر قد انجبت ام الائمت زینبہ۔ میرے مولا نے دیکھ کے کہا تجھ میں تو احمد کا جلال ہے، حیدر کی ہیبت ہے، تو یہ دونوں چیزیں لے کر آئی تو ائمہ کی ماں ہو گئی۔ کتاب سے پیش کر رہا ہوں، کتاب کا حوالہ بھی لیتے جاؤ۔ الدین جزائر کی کتاب ہے الخصائص الزینبیہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے محمد کو خلق اور خلق میں دیکھنا ہو وہ شہزادی کو دیکھے، جس نے احمد کو میں نے کہا خلق اور خلق میں دیکھنا ہو وہ شہزادی کو دیکھے، جس نے حیدر کرار کو بولتے ہوئے دیکھنا ہو وہ شہزادی کو دیکھے، جس نے ملکہ عصمت کی عفت اور طہارت کو دیکھنا ہو وہ اس شہزادی کو دیکھے۔ توجہ، جس نے حسن کو سر سے صدر تک دیکھنا ہو وہ شہزادی کو دیکھے، جس نے حسین کو قدموں سے صدر تک دیکھنا ہو وہ شہزادی کو دیکھے۔ اس کا مطلب کیا ہے بھائی میرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجے تن کو اگر کسی نے ایک مقام پر دیکھنا ہو مومنین کے لیے جو عرفان کے موتی چننے آتے ہیں۔ شہزادی کا لقب آپ نے سنا عقیلہ بنی ہاشم، کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ سیدہ کا لقب سنا ہے آپ نے عقیلہ قریش، کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ لیکن شہزادی کا ایک لقب ہے عقیلہ حیدر، یہ بھی لقب ہے۔ ایک لقب کیا ہے؟ عقیلہ خضر الرسالت۔ میں ترجمہ پیش کرتا جاؤں، زیادہ سے زیادہ زبان انگلش جاننے والے بیٹھے ہیں۔ یہ خضرہ کا معنی کیا ہے؟
عقیلہ خدر الرسالت، اس کے معنی ہے اینستھیٹائز۔ خدرہ کے کیا معنی ہے؟ یعنی آپ نے اینستھیزیا تو سنا ہوگا نا، اینستھیزیا کیوں دیا جاتا ہے؟ جب کسی بشر کو بڑا آپریشن کرنا ہو اور اسے تکلیف بھی نہ دینی ہو تو اسے اینستھیزیا دیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آپریشن بھی ہو چکتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، تو شہزادی کا لقب ہے عقیلہ خدر الرسالت، یعنی جب رسالتوں کا آپریشن کرنا ہو۔ کیا کہا ہے؟ رسالتوں کا آپریشن کرنا ہو تو پھر شہزادی کی عقل کا اینستھیزیا دیا جاتا ہے۔ ابھی بھی تو نہیں سمجھا تو میں ادھر آؤ، میں سمجھاؤں تمہیں، تمہاری عقل میں بات رکھ کے جاؤں، جب تک نہیں رکھتے بولتے ہی کوئی نہیں۔ ہاں، جشن کے معنی یہ نہیں ہوتا کہ بس آگے سنو، بات کو سمجھا بھی کرو پھر بولنا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ عقیدہ خدر الرسالت، کائنات عالم میں سب سے بڑے ہیں رسول، اور جو سب سے بڑا دین لے کر آئے اس کا نام ہے اسلام، تو اسلام کو سب سے بڑے آپریشن کی ضرورت تھی۔ بڑے بڑے آپریشن کی تو اب اسلام کو تکلیف بھی نہ ہو، بات بھی پوری ہو جائے، اس لیے اسلام کے دامن میں زینب کو رکھا گیا۔ اسلام کی قیادت زینب کے ہاتھوں میں سنبھالی گئی۔ یہ ہے شہزادی کا لقب۔ اچھا، انہوں نے ہی جب شہزادی کو کچھ خراج تحسین پیش کیا ہے تو اس میں وہ جملے لکھتے ہیں کتاب کے شروع میں ہی۔ وہ کہتے ہیں شہزادی کو جب جملے لکھے نا کہ بی بی میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں، یہ کتاب تو لکھ دی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں بی بی الیک یا صلالت النبوت، پھر کہتے ہیں الیک یا بضعۃ الرسالت، الیک یا عقیلۃ الولایت والامامت۔ کہتے ہیں کہ شہزادی آپ کے لیے ہے جو رسالت کا سلالہ ہے۔ سلالہ کسے کہتے ہیں؟ سلالہ کے معنی یہ ہے کہ جس کے سوا کوئی دعوے دار نہ ہو سکے کہ میرا نبی سے رشتہ ہے۔ میں نے کہا کہ الیک بضعۃ الرسالت، آپ کے لیے ہے جو رسالت کا ٹکڑا ہے۔ پھر فرمائے الیک یا عقیلۃ الولایت والامامت، اے وہ شہزادی جو امامت اور ولایت دونوں کی عقیلہ ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو سوال کرو ان سے جو اہل ذکر ہیں اگر تم نہیں جانتے زبر و بینات کے بارے میں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، سورہ نحل کی آیت ہے۔ تو کائنگی کون ہیں ذکر اور اہل ذکر؟ آپ کے چھٹے امام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ کون ہیں ذکر اور اہل ذکر؟ خدا کی قسم کتاب کے جملے ملتے ہیں۔ مولا نے اپنے دست کو دراز کیا، انگلیاں کھولی، اپنے سینہ مبارک پر رکھ کر کیا واللہ الذکر رسول اللہ ونحن اہل الذکر، خدا کی قسم ذکر سے مراد رسول ہیں اور ہم اہل ذکر ہیں۔ توجہ، کائنات عالم کو حکم ہے کہ سوال کرنا ہو تو اماموں کے دروازے پر آؤ۔ مجھے قسم ہے قرآن کی اور عظمت منبر کی، میں نے دو اماموں سے پوچھا، میں نے دو اماموں کو دیکھا کہ جب سیدہ کی موجودگی میں کسی نے سوال کیا تو دونوں نے کہا ہم پہلے پھوپھی سے پوچھ کے آتے جواب کے لیے جس کی طرف تختی ہے اسے زائن و اب کہتے ہیں، اسے باپ کی وینت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شہزادی کا لقب ہے، جلدی پڑھ کے میں آگے چلتا ہوں، شہزادی کا لقب ہے زاہدہ۔ زاہدہ زہد سے ہے۔ زاہد کسے کہتے ہیں؟ طالب علمانہ سوال، زاہد کے معنی کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زاہد کا معنی ہے عبادت گزار۔ آؤ ذرا امام سے پوچھتے ہیں کہ مولا یہ زہد ہوتا کیا ہے؟ پھر شہزادی کی منزلت سمجھنا اور مجھے شہزادی کے رشتے بیان کرنا آخری 10-5 منٹ میں۔ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا، امیر کائنات سے پوچھا مولا زہد کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ زہد کے اندر 3 حرف ہیں، زا ہے، ہا ہے اور دال ہے۔ فرمایا الزاؤ
فَأَمَّا تَرَكُ الزِّينَةِ فرمایا زان نمائندگی کرتا ہے کہ جو اپنی زینت کو ترک کر دے. اور ہا سے مراد یہ ہے کہ جو اپنی ہوا کو ترک کر دے. توجہ رہے، ابھی بتاتا ہوں خواہشات کیا ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد مولا فرمایا کہ دال سے مراد یہ ہے کہ جو اپنی دنیا کو ترک کر دے. جو یہ تین چیزیں ترک کرے وہ ہوگا زاہد، اس کے اندر پایا جائے گا زہد. اب پہلے تو مجھے بتاؤ، تمہارا میرا زہد تو بہت تھوڑا ہے، تمہارا میرا بہت تھوڑا زہد ہے. ہماری زینت بھی بہت تھوڑی ہے. ہماری زینت کیا ہے؟ بال کٹوا لیے، داڑھی ترشوا لی، منہ دھو لیا، کپڑے اچھے پہن لیے، یہ ہے ہماری زینت. ذرا مجھے اپنے عقل کی کھڑکیاں کھول کے ایک بات بتانا، جو شہزادی علی کی زینت ہو اس کی زینت کیا ہوگی؟ علی کی سب سے بڑی زینت کون ہے؟ شہزادی. میرے مولا سوال ہے، کیا مولا اپنی زینت ترک کر دیں گے؟ مولا زینت ترک کر دیں گے؟ نہیں. تو پھر یہ جو زینت ہے، اس کی جو زینت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ہوا کیا ہوتی ہے؟ میر انیس خدائے سخن نواب رامپوری، اس کے ہاں محرم کی پہلی کو بیٹا ہوا. شعر لکھا، پہلی سطر لکھی کہ دیکھا ہے میں نے چاند محرم میں عید کا. یہ لکھ کر اپنے غلام کو دیا اور کہا کہ خدائے سخن کے پاس لے جاؤ، وہ اس پر گرا لگائیں. تو ان کا باغبان، ان کا مالی باغبان میں کام کر رہا تھا. اس نے کہا جی یہ چٹ ہے، یہ نواب رامپوری کی طرف سے ہے، یہ جا کر دو. کہ وہ ہاتھ میں لیا، انہوں نے کھولا، انہوں نے کہا کہ آگے جائے گی تو وہ کچھ اور لکھ دیں گے، پہلے مجھ سے سنتا جا کہ میں کیا لکھتا ہوں. ٹھیک ہے تم بتاؤ. اس نے دیکھا، چٹ کے اوپر لکھ دیا نواب رامپوری ہے نطفہ یزید کا، دیکھا ہے جس نے چاند محرم میں عید کا. یہ لکھا، شعر واپس آیا. اب نواب رامپوری علاقے کا نواب تھا، بجائے غصہ کرنے کے مسکرا دیا. کہا کہ خدائے سخن کو دعوت دو، بلایا جائے. جب بلایا تو کہا کہ آپ اتنے اچھے اشعار کہتے ہیں، میری شان میں کچھ شعر کہیں، میری شان میں کچھ شعر کہیں. تو اتنے خاموش ہوئے تو میں شعر تو نہیں سناؤں گا. دیکھو پتہ ہے کیا وجہ کیا ہے؟ مجھے رٹی رٹائی مجلس سے آتی ہیں، میں آپ کو پرانی باتیں سنا کے نعرے لگوا سکتا ہوں، لیکن جشن کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کو نئی چیز، نیا تحفہ، نئی بات بھی ملتی ہے. نعرے لگوانا تو خدا کی قسم حیدر کرار نے وہ خطابت عطا کی ہے، 2 منٹ کا کام ہے، نعرے لگاؤں چھت پھاڑ کے تم اوپر چل جاؤ. لیکن میرا اصل مقصد کیا ہے؟ آپ تک بات پہنچانا، آپ کے ذہنوں تک پہنچانا. ٹھیک ہے؟ میری شان میں کوئی شعر لکھیں. میری شان میں تو ایک مرتبہ جلال آیا اور اس کے بعد فوراً دربار میں کہا غیر کی مدح کروں شہ کا ثنا خواں ہو کر، کھو دوں اپنی ہوا مثل سلیمان ہو کر، کھو دوں اپنی ہوا مثل سلیمان ہو کر. اب جو تحقیق کی کہ سلیمان نے اپنی ہوا کو کہاں کھویا، تو واقعہ قصص الانبیاء میں ملا کہ سلیمان بن داؤد پر پرندوں کا سایہ ہوتا تھا. ایک ہدہد غائب ہوا، سورج کی کرن دامن نبوت پہ پڑی. ایک مرتبہ جلال میں کہا کہاں گیا ہدہد؟ غائب ہو گیا ہے. اگر واضح عذر پیش نہ کیا یا تو گردن قلم کروں گا یا عذاب دوں گا. ہدہد واپس آیا، فوراً عالم نخوت میں شہنشاہی میں کہا اگر واضح عذر پیش نہ کیا گردن کاٹ دوں گا یا پھر عذاب دوں گا. ہدہد نے آگے بڑھ کے کہا سرکار اگر نبی بن کے کہتے تو میں بات نہ کرتا، چونکہ نخوت شاہی میں کہا ہے تو نہ تو عذاب دے سکتا ہے نہ سر قلم کر سکتا ہے. سلیمان نے مسکرا کے کہا چھوٹا منہ بڑی بات. کہا چھوٹا منہ بڑی بات نہیں، تو نہ عذاب دے سکتا ہے نہ سر قلم کر سکتا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے میرے پر پہ میرے آقا کا نام علی لکھا. اپنی ہوا کو نہیں کھونا، یہ ہوتی ہے ہوا، یعنی اپنے اقتدار کو جتلانا اور پھر جہاں جتلایا جائے وہاں پورا نہ اترے، یہ ہوتی ہے ہوا. اب سمجھ آئی ہوا؟ تو جس میں ہوا بھر جائے پھر اسے لاتیں پڑتی ہیں.
فٹ بال کو دیکھا جب تک ہوا نہیں ہوتی لات کوئی نہیں مارتا, جیسے ہی ہوا بڑھ جاتی ہے ہر ایک لات مارتا ہے. آئیے ہوا کی بڑی پیاری سی مثال دی میں نے آپ کے سامنے پیش کر. اچھا ٹھیک ہے, تو اب مجھے ایک بات بتانا, شہزادی اس کی بیٹی ہے جس کے قبضہ اقتدار میں کائنات ہے. اب اگر میں اس کی خواہش کے بارے میں آپ سے بات کروں, کوئی کائنات عالم میں ہے جو بتا سکے شہزادی کی خواہش کیا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا, کوئی بتا ہی نہیں سکتا شہزادی کی خواہش کیا ہے. بس اتنا یاد رکھنا, جو کچھ علی کے اقتدار میں ہے اس سے کہیں زیادہ شہزادی کی خواہش کے اقتدار میں ہے. جو اس کو ترک کرے اسے زینب کہتے ہیں, اور پھر جو دنیا کو ترک کرے اسے زاہد کہتے ہیں. تمہاری میری دنیا کیا ہے؟ اتنے بڑے اس گلوب میں, چھوٹے کسی ملک میں, چھوٹے سے شہر قصبے کے اندر, ایک گھر کے اندر, بس یہ ہماری دنیا ہے جو 18,000 عالمین کا رہبر و قائد اور امام. دیکھنا میری طرف, جو لفظوں کو صرف سنا نہیں جاتا, لفظوں کی تحقیق بھی کیا کرو. میں نے کہا زہد جو دنیا ترک کرے, جو اپنی خواہش ترک کرے, جو اپنی زینت ترک کرے, اور یہ تینوں چیزیں شہزادی کے لقب کے اندر شامل ہیں. ہر ایک کا مرتبہ اس کی ترک کے مطابق ہوتا ہے. اب میں کہوں کائنات عالم شہزادی کے پاس سوالی بن کے آئی کھڑی ہو اور کہے ہمیں قبول کر, اور جو اس سے منہ پھیر لے اسے زینب کہتے ہیں. آپس میں کیا ہے؟ بی بی کا لقب ہے شقیقۃ الحسن. کیا لقب ہے؟ شقیقہ. آپ کہتے ہیں نا درد شقیقہ, تو ترجمہ کیا جاتا ہے آدھے سر کا درد. آدھے شقیقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آدھا سر. کیا مطلب ہوتا ہے؟ آدھا سر. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں شقیقۃ الحسن, حسن کا آدھا سر. شریکت الحسین, اور میری بیوی کا ایک اور لقب عدیلۃ الحسین, حسین کے برابر والی. ایک بات اور سن لو, خدا کی قسم بہت کچھ دینے پہ دل تھا لیکن نہیں انہیں, شاید نئی بات ہو کے پریشان حیران ہو جاتے. بسم اللہ سید, بسم اللہ. دیکھو علی کی بلا وہی ہوتی ہے جو علی کے فضائل کو ایسے پی جائے جیسے شربت پی جاتا ہے, جو سوچ میں پڑ جاتا ہے وہ پھر بات نہیں. سرکار فطرس کا ہر کوئی واقعہ پڑھتا ہے. جس دن حسین دنیا میں آئے ہیں کوئی اکیلا مریض فطرس نہیں, مریضوں کی لائن تھی. تین نام میں نے اس کے دیکھے ہیں اسی ایک فرشتے کے مختلف روایتوں میں, یا تو خطاط کی غلطی کا ہو یا ٹائپنگ مسٹیک کہہ لو جو بھی, لیکن میری امانت داری میں تینوں باتیں بتا رہا ہوں. ایک کہیں لکھا ہے دردائیل, کہیں لکھا ہے دردائیل, کہیں لکھا ہے ذروائیل. یہ تین نام ملتے ہیں. یہ وہ فرشتہ تھا. ابن عباس سے روایت رسول خدا نے بیان کی, وہ کہتے ہیں ایک دن رسول خدا نے ہم سے کہا کہ اللہ نے ایک فرشتہ خلق کیا ہے جس کا نام ہے دردائیل. میں اس کے 16,000 پر ہیں, اور اس کے ایک پر کا دوسرے پر سے فاصلہ اتنا ہے جیسے زمین کا آسمان سے. زمین کا آسمان سے. وہ کہتا ہے ایک دن اسی فرشتے کے ذہن میں آیا کیا خداوند ذوالجلال سے بھی کوئی مرتبے میں زیادہ ہوگا, بلند ہوگا؟ تو جیسے ہی یہ خیال آیا فوراً خدا اس کے اس خیال پر مطلع ہوا. اس کے بعد فوراً حکم اعزدی ہوا, 16,000 پروں کی جگہ 32,000 پر ہو گئے. اس کے بعد حکم ہوا پرواز کر. وہ کہتا ہے 5,000 سال تک پرواز کرتا رہا. پرواز کرنے کے بعد عرش کے پہلے پائے تک بھی نہیں پہنچا کہ تھک گیا. جب خدا کو علم ہوا اس کی خستہ حالی کا تو خدا نے کہا دیکھ اب جو تیرے ذہن میں خیال تھا اس کو تو نے دل سے نکال دیا. وہ کہتا ہے ہاں پروردگار میں نے دل سے نکال دیا ہے. فرمایا لیکن اس خیال کے آنے کی وجہ سے تجھے ہم نے ملائکہ کی صف سے نکال دیا, اور جو عہدہ تجھے دیا تھا وہ بھی ہم نے چھین لیا. یہ کہہ کر زمین پہ پھینک دیا. انگلش میں آپ نے سنو گے فالن اینجلز, یہ انہی میں سے ایک تھا. زمین پہ آیا پڑا رہا. ابھی کچھ دن گزرے
کہ حسین دنیا میں آئے. حسین دنیا میں آ گئے. تو جس دن حسین دنیا میں آئے نا, اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا. اعلان کیا کیا کہ اے میرے ملائکہ, تم جتنے بھی ہو سارے کے سارے, تم میں 1000 قبیلے ہیں, ہر قبیلے میں 1000 فرشتہ ہے, سارے کے سارے تیار ہو جاؤ اور چترے گھوڑوں پر سوار ہو کر, جن پر سرخ یاقوت کے قبے ہوں گے, اور تمہارے ساتھ رانی یون ہوں گے, ان کے ہاتھوں میں نورانی تشت ہوں گے, ان کو لے جا کر میرے رسول کو مبارکباد دینا. اور پھر حوروں کو حکم ہوا, اے حورو سارے کام چھوڑو, ایک دوسرے کو جا کر مبارکباد دو اور اپنے آپ کو سجاؤ. اس کے بعد جنت کو حکم ہوا, اے جنت جس قدر سج سکتی ہے سج جاؤ, جس قدر سج سکتی ہے سج جاؤ. اس کے بعد خاضی نے دوزخ کو حکم ہوا کہ آج دوزخ کے علاوہ بجھا دو. آج کے دن دوزخ کے علاوہ بجھا دو. مجھے جاہل نے سوال کر لیا, پالنے والے دوزخ کے علاوہ کیوں بجھائیں؟ آواز قدرت آئی, جلنا ہے جسے آپ جلے اپنی جلن میں. آج سارے اپنی جلن میں جلیں. آج دوزخ ہم نے بند کر دیے, سب سے بڑی سزا ہی. اور آپ کی واہ واہ سے خدا کی قسم یاد آ گئی, بات بھی ذہن میں نہیں تھی, سمجھے آپ کے لیے ہلکا ہے. یہ تو آپ کے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ, کہ کچھ جانور آئیں گے حشر کے میدان, رسول اکرم دیکھیں گے اور کہیں پالنے والے یہ تو میری امت میں سے ہیں, امت مرحومہ سے ہیں. تو آواز قدرت آئی کہ ہاں یہ وہ ہیں جنہوں نے علی کو چھوڑ دیا تھا, جانوروں کی صورت میں آئیں گے. اور خدا کی قسم میرے سر پہ قرآن رکھو, کتاب کے اندر میں نے یہ پڑھا, رسول کی حدیث ہے کہ جو حسین سے بغض رکھے گا, توجہ, نہ اس کی شکل وحوشوں والی ہوگی نہ انسانوں والی ہوگی, توجہ سر اٹھانا, اللہ اسے محشر میں ایسے وارد کرے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت ہی نہیں ہوگا. اعلیٰ معنی میں سوال کے پالنے والے, اس کے چہرے پر گوشت ہی نہیں. فرمایا جو حسین کا مبغض ہو مجھے اس کا چہرہ اچھا ہی نہیں لگتا, وہ چہرے کی قابل ہی نہیں کہ اسے چہرہ ادا کیا جائے. خدا کی قسم اب ملائکہ سارے کے سارے اترنے لگے, پرواز کر رہے ہیں زمین کی طرف. تو دردائل بیٹھا ہوا تھا کسی جزیرے میں, دیکھا کہ ملائکہ چوک در چوک, کئی قبیلے, ایک قبیلے میں 1000 فرشتے اتر رہے ہیں اور عجیب منظر ہے. دردائل نے اپنے پیر بھائیوں کو آواز دی, کہا, فرشتے نے آواز دی, سارے کے سارے اترے. جبرائیل اترا کیونکہ ملائکہ کا سردار ہے. آیا کیا حال ہے؟ آیا حال تو بڑا بے حال ہے. پھر یہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ فرمایا قیامت نہیں آ گئی, سلطان مملکت احدیت کا دستار کا دوسرا وارث آ گیا. یہ سننا, کہا سرکار پھر مجھے بھی اپنے پروں پہ اٹھا کے لے چل, آج آیا ہے تو میں اس کے صدقے میں اس کے واسطے سے دعا مانگوں گا, ضرور اس کی بارگاہ میں دعا قبول ہوگی, رسول کی مجھے معافی مل جائے گی. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. اٹھایا, دردائل کو لے کر آئے. میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے وہ گوشت کا لوتھڑے کی مانند تھا, ایک روایت میں ہے کہ بس اس طرح ایک گوشت کا لوتھڑا تھا جس کا رنگ سرخ رنگ کا تھا. وہ لا کر رسول کے آگے رکھ دیا گیا, نہ اس پہ بال تھے نہ پر تھے, کچھ بھی نہیں. تو رسول اکرم نے دیکھا, تمام ملائکہ نے سلام پیش کیا, تہنیت پیش کی. اس کے بعد جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ طبیب ملائکہ آج آیا ہے. آج آیا ہے طبیب ملائکہ. اب مجھے یہ بات بڑا پریشان کرتی تھی, خدا کی قسم کی وجہ کیا ہے؟ جو جس کے بھی پر ختم ہوتے ہیں وہ آ کے حسین سے کیوں مانگتا ہے؟ اس حقیقت سے پردہ اٹھاؤں گا, لیکن ایسے نہیں جاگتے رہنا میرے ساتھ. لے کر آئے, کہا سرکار اس کو بالوں پر عطا کیے جائیں. رسول اکرم نے کہا ٹھیک ہے بالوں پر عطا کرتے ہیں. امام حسین کو اٹھائے, سرکار حسین کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں پر بلند کیا, آواز دے کے کہا کہ اے پالنے والے تجھے اسی مولود کا واسطہ, اس کو شفا عطا کر. ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ بالوں پر بھی آ گئے, لیکن اس سے کہیں زیادہ آئے جو پہلے بلند پرواز کرتے ہوئے
کہتا ہے بلند آواز سے تمام ملائکہ سے مم مثلی انا آتی کل حسین، مجھ جیسا کون ہے، مجھے حسین نے آزاد کیا۔ حسین نے آزاد کیا ہے۔ خدا کی قسم اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر فرشتہ اس سے پر مانگتا ہے، ہر فرشتہ اس سے پر مانگتا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ جو جنت میں لباس سرکار کے سلے جاتے ہیں، جس نورانی دھاگے سے سلتے ہیں، اس نورانی دھاگے کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے ملائکہ کے پر خلق ہوتے ہیں۔ آؤ آخری بات میں کر کے چلتا ہوں۔ مجھ سے سوال یہ کہ ان کے رشتے آپس میں کیا ہیں؟ ان کے رشتے یہ ایسے نہیں بہن بھائیوں والے رشتے، ہاں آل محمد کے ہاں یہ بہن بھائیوں والے رشتے نہیں، رشتے ان کے کچھ اور ہیں جو ہماری سمجھ سے بھی بالاتر ہیں۔ اب جیسے سرکار کا بڑا عام فہم جملہ ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے کہ میرے مولا آقا نے کیا فرمایا تھا جب سرکار بظاہر میں شہادت نہیں پڑھ رہا، بس جملہ ہے۔ جیسے سرکار نے دین چھوڑی تھی، سرکار نے کہا الآن انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ امامت کے اندر سرکار کا مقام ایسے ہے جیسے ریڑھ کی ہڈی کا ہوتا ہے۔ کسی کی یہاں ریڑھ کی ہڈی خراب ہو جائے چل سکے گا؟ نہیں چل سکتا۔ کیوں نہیں چل سکتا؟ کیونکہ وہ ریڑھ کی ہڈی اسی کے اوپر بدن قائم ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تو بدن والا بندہ نہیں چل سکتا۔ تو اب کہنا کہ امامت جس پہ قائم ہو اسے عباس امامت قائم ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ میں جملہ کہہ دوں، ایک ہوتا ہے شریعت کا حج، ایک ہوتا ہے عشق کا حج۔ میرا بھائی کہہ رہا تھا شروع میں کہ یہاں عشق کی منزل ہے، یہاں پہ سب وفادار ملتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ایک شریعت کا حج ہے، ایک عشق کا حج ہے۔ شریعت کے حج میں صفا و مروہ اور ہیں، عشق کے حج میں صفا و مروہ عباس اور حسین ہیں۔ کعبے کا طواف کرتے ہوئے ہجر اسود کو چومتے ہو، آؤ عشق کے حج کا ہجر اسود علی اصغر ہے۔ حج پہ جاتے ہو، مقام ابراہیم دیکھتے ہو، کربلا کا مقام ابراہیم علی اکبر ہے۔ یا علی یا خدا کی قسم۔ اور یہ جو عمل آل محمد کرتے ہیں اس سے تمہیں کچھ سمجھانا مقصود ہوتا ہے، یہ اپنی برتری بتانا مقصود نہیں ہوتا ان کا کہ سمجھو۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ شہزادی کونین جب بھی سوار ہونے لگی سرکار اپنا زانو پیش کرتے تھے، کون؟ مولا عباس زانو پیش کرتے تھے، سیدہ وہاں قدم رکھتی اور پھر سوار ہوتی۔ یہ زمانے کو بتا رہے ہیں عباس کہ جہاں سے میرا زانو شروع ہوتا ہے وہاں سے سیدہ کے قدم شروع ہوتے ہیں۔ کس طرح کیسے شجاعت ہو رقم عباس کی، کس طرح کیسے شجاعت ہو رقم عباس کی، تشنگی بھی کر سکی جرت نہ کم عباس کی، اور چاہ میں حیدر لڑے، چاہ کہتے کنویں کو، چاہ میں حیدر لڑے عباس غازی نہر پر، ہے یہ جنگ علقمہ بیر العلم عباس کی، ہے یہ جنگ علقمہ بیر العلم عباس کی، اور تیغ لے کر شاہ نے عباس کو نیزہ دیا، دیکھ لے کر شاہ نے عباس کو نیزہ دیا، اللہ اللہ یہ شجاعت کا بھرم عباس کی، اللہ اللہ یہ شجاعت کا بھرم عباس کی، اللہ اللہ یہ شجاعت کا بھرم عباس کی۔ اور ایک تو بیٹے علی کے، دوسرے ہاشم کے چاند، ایک تو بیٹے علی کے دوسرے ہاشم کے چاند، ایک شجاعت ہی نہیں وجہ حشم عباس۔ تقریر کا یہ جملہ آخری ہے، اسی پہ کیک لے آنا، اسی پہ جشن ختم ہوگا، لیکن جملہ ہے قیامت کا۔ خدا کی قسم جب عالم معنی کے اندر، عالم طفلی کے اندر معاہدہ کربلا ہو رہا تھا، معاہدہ کربلا کے دوران جب معاہدہ لکھوایا گیا تو امام حسین نے لکھوایا کہ میرا عباس بھی جنگ کرے گا۔ جب کہا کہ عباس بھی جنگ کریں گے تو آواز قدرت آئی، نہیں حسین عباس
عباس نے جنگ نہیں کرنی. کہا مالک کیوں؟ کہا اس لیے کہ عباس ہے علی کی مثل, عباس ہے علی کی شبیہ, عباس ہے دوسرا علی. اگر علی ہوتا بات اور تھی. علی کے اندر میں اکیلا رہتا ہوں, عباس میں اور جلی اکٹھے رہتے. اللہم کل ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ وعلی اصحابہ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ والرغۃ عن وتمتع فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. نعرہ